अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर वक्फे के बाद आपको राह टीवी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं सुम्बुल सैयद खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज जश्न आज़ादी है, पूरे मुल्क में सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे हैं। हमारे और आपके सीनों पर इस परचम के बैजेस लगे हैं, दिलों में एक जज्बा है, जोश है, और हमारी ये ट्रांसमिशन आपको मुख्तलिफ मेहमानों से तारुफ़ करा रही है, उनसे गुफ्तगू करा रही है और ये दिखा रही है कि पाकिस्तान में अब भी उम्मीद है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ अपनी अगली मेहमान से। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं नौशीन साहिबा। आप माहिर नफ्सियात हैं, डायरेक्टर हैं न्यूरोसाइकोलॉजी सेंटर की, लेक्चरार भी रह चुकी हैं, बल्कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में तो एज ए गेस्ट लेक्चर भी खिदमत दे चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारी इस जश्न आज़ादी की खुसूसी ट्रांसमिशन में। आपको जश्न आज़ादी की मुबारक हो। शुक्रिया। तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1947 में पाकिस्तानी कौम की जो सोच थी और आज की पाकिस्तानी कौम की जो सोच है, क्या तब्दीली महसूस करती हैं आप? क्या फ़र्क महसूस करती हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी सोच तब्दील हुई है? क्या ज़ाविया हमारी सोच का बदला है? उस बारे में थोड़ी हमारे नाज़रीन से गुफ्तगू कीजिए। जी बिल्कुल। ऐसा है कि वक्त के साथ साथ इंसान की सोच तो बदलती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। 1947 में पाकिस्तान की जो सोच थी, पाकिस्तानियों की जो सोच थी, उस वक्त वो अभी पाकिस्तानी कहलाए भी नहीं थे, मगर उनको पाकिस्तानी कहलाने का शदीद शौक़ था। Exactly, और उसी शौक़ और जज्बे के तहत उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और छोड़ के एक तवील और बहुत ही मुश्किल सफ़र में से गुज़रे और पाकिस्तान तक पहुँचे। जी, और ये सफ़र जो है ये खून से नहाया हुआ सफ़र है, यानी कि ये कोई आसान सफ़र नहीं था। इसमें बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को मरते देखा और बहुत अज़ियतों से, बीमारियों से गुज़रते देखा। उसके बाद जो लोग यहाँ पर पहुँचे, उन लोगों को यहाँ के जो मुकामी लोग थे उन्होंने बेइंतहा वेलकम किया, बहुत खुशामदीद कहा। और आप यकीन करें कि एक मरतबा फिर हमें हिजरत का वो मौका याद आ जाता है, वो अंसारियों की मोहब्बत और वो महाजिरों का जज्बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बहुत वेलकम किया और आने वाले लोगों को खुशामदीद कहा और यहाँ पे सब इकट्ठे रहने लगे। बात ये होती है कि जब बहुत से लोग एक काम को करने लगें और एक ही उनकी सोच हो और उनका मकसद वाज़े हो, तो फिर वो एक कौम कहलाने लगती है। चाहे वो पठान हो, पंजाबी हो, कोई भी ज़बान बोलते हो, सिंधी बोलें, बलोची बोलें, कोई भी, और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत लोकल ज़बानें हैं, सबका नाम लेना मुमकिन नहीं होगा, मगर इन्हीं 4-5 ज़बानों के डायलेक्ट्स हैं। तो खूबसूरती है पाकिस्तान की कि इस कदर मुख्तलिफ। मगर इन सारे ज़बान बोलने वाले जो लोग थे, इन्होंने उर्दू को अपना कौमी ज़बान कबूल किया और उसको एक खुशी और एक फ़ख्र के साथ लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुए। और उनके पास एक मकसद था, एक लीडर था, एक ज़ुबान थी, एक ही सोच थी। ठीक है, तो ये जो एक वहदानियत थी हर चीज़ के बीच में, उसकी वजह से वो एक मज़बूत कौम बने हुए थे। और इसके बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे दीन का है, इस्लाम का है। इस्लाम में इस्लाम वहदानियत का एक मज़हब है जिसमें एक खुदा है। तो इसलिए अगर हमारे पास देखने को, लुक फॉरवर्ड करने को कोई एक वाज़े चीज़ होती है, तो कभी भी हम कौम जो है वो शिराज़ों में नहीं बटती, बल्कि वो कौम मजबूत रहती है। सही, जब तो एक हमारी विजन तब की होता सोच है और आज की सोच में एक्चुअली जो फ़र्क आया है वो बेसिकली दीन से दूरी का फ़र्क है। जैसे जैसे हम अपने दीन से, वहदानियत से दूर होते चले गए, तो उसी तरह हमारी सोच में भी फ़र्क आता चला गया और हम फ़िरक़ों में बंटते चले गए। और जब इंसान फ़िरक़ों में बंट जाता है तो फिर वो छोटी छोटी पॉकेट्स में आ जाता है और उन पॉकेट्स का एक एक लीडर होता है और उन लीडर्स की अपनी एक सोच होती है और यूँ जो है कि वो मुख्तलिफ, जैसे कहते हैं ना कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, तो जब तक के एक जमा हो के एक इत्तेहाद नहीं होता। मगर हमें जो उम्मीद है वो ये है कि जब उस वक्त हम एक बिखरी हुई कौम को, एक बिखरे हुए लोगों को एक कौम बना सकते थे, तो अब क्यों नहीं। बहुत आसान सी बात है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कौम के अंदर एक ऐसी चीज़ डालनी है कि वो एक सोच रखे, और वो सोच होनी चाहिए मुल्क व कौम की तरक्की। ठीक है, हमारी रूहानी तरक्की, जिस्मानी तरक्की और मुल्क व कौम की तरक्की और वक़ार बुलंद हो। तो इसके लिए हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें एक लीडर चाहिए,
دیکھیں اب لیڈر تو کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا آپ کو کہ یہ لیڈر ہے. تو اگر ہمارے پاس فی الحال ایک لیڈر کا فقدان ہے جو پوری قوم کو لے کے آگے نہیں بڑھ سک رہا, تو ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہو جو کہ ہر شعبے میں جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہیں جو کہ ایک کنٹری کو آگے لے جانے کے لیے, کامرس, ایگریکلچر, تعلیم, ان سب میں جو منسٹرز ہوں وہ ٹیکنوکریٹ ہونے چاہیے. یعنی ان کو اپنے شعبے کی ٹیکنیکل نالج ہو, ان کو معلوم ہو, وہ اچھی طرح سے اس چیز کے بیچ میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہو کہ کس طرح سے اس شعبے کو ترقی میں لے کے جانا ہے. فرض کیجئے کہ ریلوے کا منسٹر ہے. ریلوے ایک کمیونیکیشن کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے اور ترقی یافتہ ممالک اپنے ریلوے کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں. آپ امریکہ چلے جائیے, یو کے چلے جائیں, آپ کو وہاں بلکہ انڈیا میں بھی جو ریلوے اتنا اس قدر بہتر ہوا ہے. جی انڈیا میں بھی بہتر ہوا ہے. اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ اپنے ریلوے اور کمیونیکیشن سسٹم اور ایک ایسی کمیونیکیشن پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ سستی بھی ہو اور سیف بھی ہو, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں اگر ہم ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے کر آتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا, اور اس وقت ہم کو جو ہے کہ وہ یہ مجبوری نہیں ہوگی کہ جی ہمیں تو ایک لیڈر چاہیے, ہمیں کون موٹیویٹ کرے. ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ ہی لیڈر موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کہ وہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی مدد موجود ہے, اور ہم اس مدد کو اور قریب بلا سکتے ہیں اپنے. رمضان کا مہینہ ابھی گزرا ہے, آپ سوچیں لوگوں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی پاکستان کی ترقی کے لیے. اور ابھی جیسے کہ رمضان چل رہا ہے اور ابھی تو اس کے بہت ایسے دن آنے والے ہیں کہ ہم اس میں مزید مانگ سکتے ہیں. ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ اس کے بیچ میں بہت ہی ڈائیورسٹی ہے, اس کی ڈائیورسٹی ہی اس کی خوبصورتی ہے. آپ یہاں سے چلتے جائیے, آپ کراچی سے بائی روڈ سفر شروع کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ زمین بدل رہی ہے, بڑی خوبصورتی سے بدل رہی ہے. ریگستان کا علاقہ ہے, اس کے بعد پلین لینڈ شروع ہو جاتا ہے, پھر پتھریلی زمین شروع ہوتی ہے, پھر پہاڑ, پھر اور بلند و بالا, پھر نارتھ ویسٹرن اور ناردرن ایریاز کے بہت اونچے قراقرم شروع ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے زمین بدلتی ہے ویسے ہی زبان اور لوگوں کا جو رہن سہن کا انداز ہے وہ بھی بدلتا ہے. جتنی مشکل زمین ہو جاتی ہے لوگ اتنے ہی بہادر اور لوگ اتنے ہی سخت دل سے میری مراد ہے جفاکش اور سخت جان ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے جیسے زمین بہت اچھی ہے, دریاؤں کا گزر ہے, پانی کی مشکل نہیں ہے, تو لوگ تھوڑے سے سہل ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں ڈائیورسٹی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے ہماری زمین میں ڈائیورسٹی ہے. تو ہم اتنی ڈائیورس چیز کو یہ مت کریں کہ سب اپنے اپنے کلچرز, اپنے سب کلچرز کو بھول کر ایک ہی چیز اپنا لیں. نہیں, ہمیں اس ڈائیورسٹی کو تو سیلیبریٹ کرنا ہی کرنا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قوم کو کوئی ایک چیز دینی ہے, اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ نصاب ایک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بے شک اپنی اپنی زبان میں پڑھایا جائے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سندھ کے ایک گاؤں میں اگر سندھی زبان میں تعلیم دی جائے مگر اسی معاشرتی علوم کی, اسی پاکستان سٹڈیز کی, اسی اسلامیات کی, ٹھیک ہے, جو کہ باقی سارے شہروں میں پڑھائی جا رہی ہے, تو انسان کی سوچ بدل جائے گی. زبان سے کچھ فرق نہیں پڑتا, زبان تو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. صحیح. نصاب ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہر چیز سے ماورا ہو, کہ ہم نے یہ کام, کچھ ہمارے ہدف ہیں جو ہم نے 5 سال میں طے کرنے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آئے, جس طرح کی بھی حکومت ہو, مگر ان اہداف کو نہ بدلا جائے کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے, یہاں پہ اتنی انڈسٹری لگانی ہے, یہاں اتنے اسکول کھولنے ہیں, یہ معاملات نہ رکیں اور آگے چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں قومی نغمے جو ہیں وہ بہت آفن پیش کرنے چاہیے. قومی نغمے سے بہت ہی انسان کے اندر جذبہ حب الوطنی آتا ہے, اور اس قومی نغمے میں تمام پاکستان کے جو سب کلچرز ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری جو لوک کہانیاں ہیں ان کو بہت زیادہ ہمارے میڈیا پر آنا چاہیے. ان شارٹ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے چند لوگوں میں تبدیلی لے آئیے, کیونکہ سوشل لرننگ تھیوری یہ کہتی ہے اور ویکیریس لرننگ یہ کہتی ہے کہ ایلیٹ اور پڑھا لکھا طبقہ اور وہ طبقہ جو کہ انفلوئنشل ہے, جس قسم کی بھی حرکات و سکنات کرے گا باقی تمام لوگ اسی کو فالو کریں گے. گھر میں والد
اگر کوئی کام اچھا کرتے ہیں، ڈنر کے بعد فرض کیجئے کتاب لے کے بیٹھتے ہیں پڑھنے، تو بچوں میں اندر بھی یہی عادت جائے گی. اگر وہ واک پہ نکل جاتے ہیں تو بچوں میں بھی یہی عادت جائے گی. مگر اگر وہ بیٹھ کے سگار پینے لگ جاتے ہیں تو خدا نخواستہ ان کے بچوں میں بھی یہی عادت آئے گی. تو اس لیے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جو میڈیا پر آ رہے ہیں، جو اخبارات کے مالک ہیں، جو اسکولوں کے مالک ہیں، جو کہ اور جو مدارس چلا رہے ہیں، ان سب لوگوں کو ایک جوائنٹ وینچر بنانا چاہیے اور اپنی سوچ میں جذبہ حب الوطنی لائیں. کبھی میڈیا پہ غلط چیز نہ دکھائیں، پاکستان کے خلاف نہ دکھائیں. تمام اسکول شروع ہوں قومی ترانے سے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ انگلش میڈیم اسکول ہو، چاہے امریکن اسکول ہو، چاہے برٹش اسکول ہو، اگر وہ پاکستان میں ہے تو وہاں قومی ترانہ بجے گا اور سب اس قومی ترانے پہ کھڑے ہوں گے. تو آپ یقین کیجئے کہ جذبہ حب الوطنی لانا کوئی مشکل نہیں. اچھا نوشین شہزاد صاحبہ، آپ نے ایک بات کہی کہ جو پیرنٹس کرتے ہیں وہی ان کے بچے فالو کرتے ہیں. تو آج کا جو پاکستانی نوجوان ہے اس کی سائیکالوجی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا وہ بہت زیادہ ہی جس طرح کہ میڈیا کہنا چاہتا ہے، یا دوسری جو فورسز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستانی نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو مائنڈ اب رکھنے لگ گیا ہے، یا اس کے اندر نا امیدی بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ تو آپ کی اسٹڈیز اور آپ کے مطابق، کیونکہ آپ خود ایک ماہر سائیکالوجی ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی، میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بلیسڈ ہے اگین کہ یہاں پہ 60% یوتھ ہے. بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں پر تقریباً 60% بے انتہا بوڑھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ ہیلتھ ترقی کر چکی ہے اور لوگوں کی عمر جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکی ہے. تو وہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی تعداد 60% ہے بعض ممالک میں، ٹھیک ہے. ہم وہ خوش نصیب قوم ہے جس میں نوجوان کی تعداد جو ہے وہ 60% ہے. یعنی ہمارے 18 کروڑ کے عوام میں سے 60% تو نوجوان ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان کون ہے. یہ نوجوان 3rd جنریشن ہے. 1947 میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے یہ ان کے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت جس کو ہم یوتھ کہہ سکتے ہیں، یوتھ سے مراد ہے 18 سے تقریباً 29 سال تک کے نوجوان، 26-29 سال تک کے نوجوان کو ہم یوتھ کہیں گے. تو ہماری جو یوتھ ہے اس کے اوپر اپنے والدین کا تو اثر ہے ہی، مگر اس کے علاوہ چونکہ آپ کے بیڈ روم میں ٹی وی پڑا ہے، آپ کے لاؤنج میں ٹی وی پڑا ہے، اخبار روز آپ کے پاس آتی ہے اور بچے پڑھتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو جو بھی اثرات ان کو ٹی وی سے ملتے ہیں وہ اس کو بھی اپنے گھر کا ممبر سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے نا، گھر میں ہم سب بیٹھے ہیں، سب چپ ہو جائیے، ہم ٹی وی دیکھنے لگے ہیں. یہ جملہ آپ بہت دفعہ سنتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ٹی وی ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کے لیے تمام لوگ چپ ہو جائیں. بلکہ فیملی ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اندر تو ٹی وی ایک بہت ہی اہم چیز سمجھا جاتا ہے. اچھا، اب سب ٹی وی دیکھنے لگ گئے. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب بھی اتنے ہی انہماک سے کوئی بھی فرض کیجئے کوئی فلم آ رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اس فلم کے بیچ میں کوئی قتل و غارت کا سین ہے، یا کوئی ایسا سین ہے جس میں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، یا اپنے بچے کو مار رہے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں آپ دکھا رہے ہیں فرض کیجئے. اب وہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خاموشی سے وہ پروگرام مت دیکھے چلے جائیں، ٹھیک ہے. فوراً انٹروین کریں، والد یا والدہ بچوں کو بتائیں کہ یہ جو دکھا رہے ہیں یہ بہت کم گھرانوں میں ہوتا ہے اور ایسا پاکستان میں عمومی طور پہ نہیں ہوتا. اور جو بھی اگر ان کو، اور اگر بہت غلط لگ رہا ہے تو ٹی وی بند کر دیں تاکہ بچوں کو یہ میسج پہنچے کہ یہ اتنی غلط چیز تھی کہ بہت انٹرٹیننگ تھی مگر ممی نے اٹھ کے ٹی وی بند کر دیا. بیکاز یہ دیکھیں، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. آپ بچے کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کیجئے میں نے ایک چھوٹے بچے کو سائیکل چلانے سکھانی ہے، میں سب سے پہلے اس کو سائیکل پہ بیٹھ کے بتاؤں گی دیکھو یوں چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. یا آج کل اگر فرض کیجئے کہ کھانے پکانے کے پروگرام آتے ہیں تو وہ بنا کے دکھاتے ہیں، ریسپی تھوڑی صرف بتاتے ہیں. جب بنا کے دکھاتے ہیں تو ہم فوراً سیکھ جاتے ہیں. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہی بچے سیکھیں گے. اگر کوپنگ اسٹریٹجی ڈرامے میں یہ سکھائی جائے گی کہ مایوسی کے عالم میں اور اپنا ہدف نہ ملنے کی صورت میں شاید خودکشی ہی طریقہ ہے، تو بچے کہیں گے شاید یہی کوپنگ اسٹریٹجی ہے. بلکہ اب تو بہت زیادہ اگر اسی ڈرامے میں، جی بالکل، بہت غلط بات ہے، دکھانا ہی نہیں چاہیے یہ منظر. اگر اسی ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کسی لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی یا لڑکے کو نوکری سے نکال دیا، اس کی بہت بڑا کوئی واقعہ حادثہ ہو گیا ان کے گھر میں، مگر انہوں نے مل کے آپس میں گفتگو کی، اس کو نماز پڑھتا دکھا رہے ہیں، اس کو دکھا رہے ہیں کہ اچھا وہ اپنی ایک گیم پہ نکل گیا، اپنے کسی عزیز سے مشورہ کرنے لگ گیا کہ اب میں کیا کروں، یا تھوڑی دیر رو لیا. دیکھیے رونا ایک بہت اچھی کوپنگ اسٹریٹجی ہے. آپ رو لیتے ہیں جب کسی چیز پر
تو آپ کا غم کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. وہ جو ایک ایموشنل پرابلم آپ کو آ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مگر اتنا بڑا سٹیپ لینا کہ کسی ڈرامے میں پتہ چلا کہ جی منگنی ٹوٹ گئی اور تھوڑا نیکسٹ سین دکھا رہے ہیں کہ جو بچی ہے وہ خودکشی کر رہی ہے, ٹھیک, یہ بہت بڑے سٹیپس ہیں. تو ہماری جو قوم ہے اس میں پہلے ہی ایک چیز موجود ہے, یعنی دیکھ کے سیکھنا, فالو کرنا. جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری قوم ایسی ہے تو ہم اس کو اچھی چیز سکھائیں تو ہم اس کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح آپ نے نوشین صاحبہ بھی بات کہی کہ یہی فالو کرنے کی, میں اپنے سوال کو تھوڑا اور آگے بڑھاتی ہوں. جی. تو اگر آج کا نوجوان اگر کچھ کر بھی رہا ہے, اگر برائیوں میں پڑا ہے یا نا امیدی میں پڑا ہے, جی, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر اس کا ذمہ دار کوئی ہے تو وہ اس سے پہلے والی نسل تھی کہ جس نے صحیح ڈائریکشن نہیں دی, اور اب چونکہ یہ مسائل کھڑے ہو چکے ہیں تو اب ان کا حل کیا ہے؟ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ان کا کیا حل ہے؟ مطلب میں ایک پاکستان کی عام شہری کے طور پر میں کیا کر سکتی ہوں ایسا کہ پاکستان میں امید کی جو ہے کرنیں پھر سے روشن ہوں؟ ٹھیک ہے, دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں. انسان ایک تو سلیم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اچھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, نیک فطرت پہ, اور اس کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرض کیجئے کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی, ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہ ہو, یا ماں باپ خود مسائل کا, نفسیاتی, سماجی, اکنومیکل مسائل کا شکار ہوں اور وہ بچوں کی تربیت فرض کیجئے صحیح نہیں کر سکے, اور اب وہ نوجوان 20-21 سال کا ہو چکا ہے اور بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیے یہ تو دور ہی علم کے بلاسٹ کا ہے. یہ جو دور ہے یہ تو نالج کا بلاسٹ ہوا ہے. جس طرح کہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے اس طرح نالج کا بلاسٹ ہو گیا ہے گوگل کے تھرو, آپ کے ویب کے تھرو. آپ کو دنیا کی کوئی چیز معلوم کرنی ہے تو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹائر کو پنکچر کیسے لگائیں, کھانا کیسے پکائیں, اگر میری کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے کیسے جوڑیں, سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ کریں, ایوری تھنگ از دیئر. تو انسان جو ہے وہ خود سوچ سکتا ہے کہ میرے اندر بہتری کیسے آتی ہے, اس کا ضمیر اس کو بتائے گا. اگر وہ اپنے آپ کو ایک لمحہ فکریہ تو دے. اگر تو وہ بلیمنگ کے لیے کوئی ڈھونڈ رہا ہے, تو ہر ماں باپ غلطی کرتے ہیں بچوں کو پالنے میں, کیونکہ ہمارے نصاب میں ماں باپ کو بچوں کا پالنا نہیں سکھایا جاتا. آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی, کہیں آپ کو پتہ چلا کہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں؟ صحیح بات, نہیں پتہ چلا نا. تو میں نے اتنی تعلیم حاصل کی, جب تک کہ میں نے ایجوکیشنل سائیکالوجی نہیں پڑھی, جب تک کہ میں نے چائلڈ سائیکالوجی ایز اے کورس نہیں پڑھا, تو مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکا. وہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے نصاب میں. تو فرض کیجئے کہ اگر ماں باپ کوئی غلطی کر بھی چکے ہیں تو یہ نوجوان تو اب بڑا ہو چکا ہے نا, تو یہ تدبر کیوں نہیں کرتا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اے نوجوان تو تدبر کیوں نہیں کرتا کہ تو کس جگہ سے آیا ہے. بڑا خوبصورت ایک شعر ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو ہیں ایک نوجوان جو ہے وہ تدبر کیوں نہیں کرتا, سوچتا کیوں نہیں ہے, اپنے اندر بہتری کیوں نہیں لا رہا؟ اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتاؤں. پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ پورے چائنا کو افیم سے سلا دیا گیا, اور وہ کس نے سلایا؟ وہ برٹش گورنمنٹ نے کچھ ایسا پیدا کیا سمگلرز کے تھرو اور سب چیزوں کے تھرو کہ بہت زیادہ جو نشاور ادویات تھیں ان کی آمد و رفت ہو گئی آسان. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں اب اگر آپ دیکھیے کہ اس قدر بچے انوالو ہو گئے ہیں اپنے موبائل ٹیلی فون میں, گیمز میں, اپنے آپ کو خوش رکھنے میں, کہ ان کے پاس بور ہونے کا ٹائم نہیں ہے. ایکچولی جس کو ہم بور ہونا کہتے ہیں نا, ہم سائیکالوجی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ وہی تو کریٹیوٹی کا ٹائم ہے. جب آپ بور ہو رہے ہیں, آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی جو آپ کو چاہیے, تبھی تو تخیل سامنے آئے گا, اور جب تخیل سامنے آئے گا تو وہ آپ کی کمزوریوں کو واضح کرے گا اور آپ کو طریقے سمجھائے گا کہ اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چپ کر کے ماں باپ پہ بلیم کر دیا جائے اور بات ختم. جی ہمارے ماں باپ نے چونکہ تربیت صحیح نہیں کی اس لیے ہم نا امیدی کا شکار ہیں, چونکہ میڈیا بہت خراب ہے اس لیے ہم نا امیدی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوچ کے, اگر تو آپ نوجوان ہیں, نوجوان کس چیز کا نام ہے؟ نوجوان اس چیز کا نام ہے کہ اس کے بیچ میں فلیکسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, بچے نوجوان جو ہیں وہ اپنی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے ہی تو پہچانے جاتے ہیں کہ ان کی سوچ بدل سکتی ہے. ان کا آپ دیکھیے جمناسٹکس ہے, اب جمناسٹکس میں وہ ہمیشہ چھوٹا بچہ لیتے ہیں تاکہ اس کے جسم میں لچک ہو, اور ابھی جو اولمپکس میں آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کس قدر خوبصورت جمناسٹک کے مظاہرے ہیں. مگر کوئی بھی بڑی عمر کا شخص چاہے میں جمناسٹ بنوں وہ نہیں بن سکتا, کیونکہ نہ صرف اس کے جسم میں لچک ختم ہو گئی, اس کی سوچ میں بھی لچک ختم ہو گئی. تو نوجوان تو اسی چیز کا نام ہے کہ اس کی سوچ میں لچک ہے, وہ اپنے آپ میں تبدیلی لائے. مگر نوجوان ایک آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ چونکہ ماں باپ کی تربیت صحیح نہیں ہے,
چونکہ ملک میں یہ نظام نہیں ہے، وہ نظام نہیں ہے، اس لیے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو اپنے بلبوتے پہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے آگے نکلتے ہیں، اور مگر ان کی سوچ میں جو ہے کسی قسم کا افیم نہ لے رہے ہوں وہ. اور آج کل بہت طرح کے افیم ہیں، صرف ہیروئن اور کوکین ہی کا نشہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمیں بہت سی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس نے ہمیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ٹو انٹرٹین آور سیلف اینڈ ٹو بی ہیپی. دس از ناٹ اٹ. نوشین صاحبہ، میں آپ سے اسی موضوع کی طرف آنا چاہ رہی تھی. اچھا ہوا آپ نے خود ہی اس کو انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ جو ایک انفلکس ہو گیا ہے انٹرٹینمنٹ اس کا اور انفارمیشن کا، اب ہر طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اور بہت آسان ہے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. تو پاکستانی سوچ پر کیا اس کے مثبت اثرات ہوئے ہیں یا اس کے نگیٹو پہلو زیادہ ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ اور آپ کے اسٹڈیز کے مطابق یہ جو ایک اتنا بڑا انفلکس آیا، ایگزیکٹلی بلاسٹ آف نالج جسے کہا جاتا ہے، اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ اور کیا اس کو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے کرس کہ اتنی زیادہ جو ہے ہر کسی کی جو ہے ریچ میں اب ہر طرح کی نالج موجود ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میں یہی سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے جب اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو وہ کرس بن جاتا ہے، چاہے خوشی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگوں کا لاٹری میں انعام نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو جا کے آرام سے بتائیے کہیں خوشی کے مارے ان کا دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو خوشی بھی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک ایک اچھا پیغام نہیں لے کر آتی. تو کسی بھی چیز میں آپ اپنے آپے سے باہر نہ ہو، نہ خوشی میں نہ غم میں. اب ہماری جو قوم ہے اگر ہم اس کا مزاج دیکھیں تو چونکہ موسموں میں شدت ہے، شدید گرمی اور شدید سردی، اسی طرح لوگوں کے مزاج میں بھی شدت ہے. ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی خوشی پہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور تھوڑے سے غم پہ بہت غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میچ جیت گیا تو ہم بے انتہا خوش ہیں، سڑکوں پہ آ گئے، ہیرو بن گئے ہمارے لیے کرکٹرز اور ہمارے لیے ہاکی پلیئرز. اگر میچ ہار گئے تو ہیرو سے زیرو ہو گئے. تو اب یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنی اس جو ہماری ایک شدت پسندی کی سوچ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں اوسط درجے کی سوچ میں آنا ہوگا، جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ دین جو ہے وہ اوسط طریقے سے زندگی گزارنے کا نام ہے. تو ہماری سوچ میں، ہمارے کردار میں جب ہم ایک متوازن طریقے سے چلیں گے، اسی لیے جو بلاسٹ آف نالج ہے اس کو کنٹرول کریں. بہت سی ویب سائٹس کو گورنمنٹ کنٹرول کرے اور اس کو بچوں کی پہنچ میں آنے ہی نہ دی جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے. مثلاً اسی جگہ پر موجود ہے بم بنانے کے طریقے. اب آپ بتائیے کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اپنے بچے کو وہ چیز پڑھنے ہی نہ دوں؟ کیونکہ بچہ کیوریس ہے، وہ تجربہ کرنا چاہتا ہے، وہ تو پڑھ کے تجربہ کرے گا. تو ایسی تمام جو علم کے خزانے ہیں ان کو چونکہ غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. اور یہ ممکن ہے، ویب کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر پابندی لگائیں اور بچوں کو ہر چیز جو ہے وہ چیزیں ہمیں صرف لائبریریز میں یا کسی ایسی خاص جگہ پر جا کے ہمیں اس کا کنیکشن ملے. جو عام گھریلو صارفین ہے، جو اسکولوں میں ویب پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اس میں اسکولوں کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، لائبریریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ پابندی لگائیں. ویب کیفیز پہ آپ پابندی لگائیں کہ وہ کس قسم کی نشریات کر رہے ہیں. کیا بچے جو ہیں وہ واقعی اپنے سائنس کا ہوم ورک کرنے گئے ہیں یا کوئی بم بنانے کا طریقہ پوچھنے گئے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے اور مزید گفتگو ہو، لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ وقت کی قلت ہے. کہتی ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک پاکستان جو ہے ہمیں نیک شگون لینا چاہیے. ایک بہت عظیم رات کو پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے؟ اور وہ رات ایسی تھی کہ اس رات تو قرآن کا نزول ہوا تھا. تو ہمیں اچھا شگون ضرور لینا چاہیے کہ اگر ہماری آزادی کا دن وہ مقرر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت آگے جائیں گے. مگر اس آگے جانے کے لیے ہمیں کچھ پابندیاں تو لگانی ہیں اپنے اوپر. جس طرح سڑک پہ آپ چلتے ہیں ریڈ لائٹ ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے پاس کچھ پابندیاں ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو بھی لوگ انفلوئنشل ہیں، ٹی وی پہ آ رہے ہیں، میڈیا پہ آ رہے ہیں، ان کے ضرور ریفریشر ورکشاپس ہونے چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو کیا بنانے چاہ رہے ہیں وہ انہی کے ذریعے ممکن ہے. کیونکہ ماڈلنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جب آپ کسی کو کچھ کرتا دیکھتے ہیں تو وہی کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ نوشین شہزاد صاحبہ. ناظرین، آپ نے ان کی بھی گفتگو سنی. انہوں نے انتہائی خوبصورت پیغام جو اس قوم کو دیا وہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ہر چیز میں توازن رکھیں، نہ بہت زیادہ خوشی کے مارے پاگل ہو جائیں اور نہ غم کے اندھیروں میں گم ہو جائیں. تو اس بات سے ہمیں حاصل کیا ہوا
اس گفتگو سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ ناظرین، صرف یہ بات کہ توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آگے بڑھنا ہے، اس اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرنا ہے، نوجوانوں کو صحیح راہ دکھانی ہے، خود اپنے اندر سے تبدیلی لانی ہے، امید بننا ہے، اس ملک کو تعمیر کرنا ہے اور سب نے مل کر کرنا ہے۔ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔